बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, वक्त कम है, मुकाबला भी सख्त है, लिहाजा बग़ैर किसी तमहीद के ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं। हालात व वाक़यात आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब होंगे और ये ख़राब होंगे जनाब बादशाह सलामत के लिए, क्योंकि बादशाह सलामत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और मामलात उनके कंट्रोल में नहीं है, ना उनके कंट्रोल में है और ना ही इस जाली हुक्मरानों के कंट्रोल में है। लिहाजा ये दोनों एक दूसरे को खुद ही डबो देंगे और ये डबोने वाले हैं। अगली खबर है जी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में, और उनके लिए ये हफ्ता कोई अच्छा नहीं है और ना ही आने वाले दिन बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज उन्हें एक सदमा पहुंचा, उनकी वालदा आज इंतकाल कर गई, तो हमारा भी उनके साथ अफसोस है और उनकी वालदा हमारे लिए भी काबिल एहतराम थी। हम बिल्कुल भी आप जैसे नहीं हैं और के पाकिस्तान की माएँ, बहनें, बेटियां जो हैं वो बेतौकीर हो रही हैं और आपके या तो हुक्म पर हो रही हैं या फिर आपकी खामोशी की वजह से हो रही हैं, क्योंकि ये जाली रजीम जो है ये मुसलसल ऐसे इक़दाम कर रही है और कहा यही जाता है कि ये सब कुछ जनाब आपकी आशीर्वाद के साथ हो रहा है। लेकिन बहरहाल जनरल साहब की वालदा पे हम इजहार अफसोस करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आपको सब्र जमील अता करें। और क्योंकि आज उनकी वालदा गई हैं तो बाकी जो माएँ फरियाद कर रही हैं, आहो बका कर रही हैं और जो उन पर जुल्म सितम हो रहे हैं और उनके बच्चों को, उनके शोहरों को उठाया जा रहा है और उनके वालिदैन को उठाया जा रहा है और ख़वातीन को भी नहीं बख्शा जा रहा, तो जनरल साहब को सोचना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, सोचें ज़रा ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो रद्द अमल है वो बहुत ज़्यादा सख्त आता है। बहरहाल अगली खबर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो है मेरे सामने कि इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है 29 मई 2022 का। उन्हें अप्रैल 2022 में निकाला गया था और उसके बाद तकरीबन एक महीना और 19 दिन के बाद का एक स्टेटमेंट है कि हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। इमरान खान का इल्ज़ाम, ये सुर्खी लगाई थी जंग जियो ने, और उन्होंने कहा था कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, उस वक्त इमरान खान का नाम लेने की इजाज़त थी, इसलिए उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। तो आज जनाब इस मामले को गुजर गए हैं 3 साल। तो आज जो इस वक्त ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं वो बहुत ही अलार्मिंग हैं और अब कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो हुकूमत पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने की तरफ कदम बढ़ा रही है और एक इसराइल जाने वाले पाकिस्तानी वफ़द ने इस बारे में लब कुशाई की है। पाकिस्तानियों का वफ़द था, उसमें जर्नलिस्ट थे, उसमें दानिश्वर थे, उसमें फ़नकार भी कह सकते हैं आप। तो वो एक डेलीगेशन गया था और अब उनके अरकान जो हैं वो बता रहे हैं कि मामलात क्या हैं और अब खुलेआम इस बात का इज़हार किया जा रहा है कि हुकूमत ने पाकिस्तान में इसराइल मुखालिफ रैलियों पर पाबंदी आयद कर रखी है और उर्दली हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने के लिए क्या तैयार है, ये है असल सवाल। और इसराइल जाने वाले पाकिस्तानी वफ़द ने सारे का सारा भांडा जो है वो इनका फोड़ दिया है। इसराइली जरीदा है यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 11 रुकनी वफ़द ने इसराइल का जो कोई दौरा किया था, वफ़द को 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमलों के बारे में और होलोकॉस्ट म्यूज़ियम का दौरा भी करवाया गया और वफ़द ने इसराइली हम मनसब से मुलाकातें भी की और इन्हें पाकिस्तान में फ़लस्तीन और इसराइल के मुतालिक अवामी और हुकूमती सतह के ख्यालात और जज्बात से आगाह किया। और उसमें यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का दौरा करने वाली पाकिस्तानी वफ़द की एक रुकन सबीना आगा ने यह बताया है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन के हामी अवामी जज्बात के बरक्स रियासती जबर ने बड़े पैमाने पर इसराइल मुखालिफ मज़ाहिरों को रोक रखा है। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं तो फ़ौजी क़यादत उससे मुराद होती है, क्योंकि वही ये सलाहियत रखती है और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों को रोक रखा है। और सबीन आगा ने
کہا کہ ہم ان معلومات سے خود واقف ہیں کہ حکومت پاکستان دانستہ طور پر ملک میں اسرائیلی مخالف کسی بڑی ریلی کے انعقاد کو روک رکھا ہے، یعنی ایسی ایکٹیویٹی پر غیر اعلانیہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق وفد میں موجود ایک صحافی نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ پاکستان موجودہ حکومت اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں دلچسپی رکھتی ہے، لیکن ملک میں فلسطینی حامی جذبات اور مذہبی جماعتوں کے اثر و رسوخ کے باعث وہ کوئی ایسا قدم اٹھانے سے گریز کر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، بس ایک ہی دھڑکا لگا ہوا ہے کہ عوامی رد عمل ایسا نہ آ جائے کہ جس کے بعد صورتحال ہم سے سنبھل نہ سکے۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق وفد میں موجود ایک صحافی نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اور اس وقت حکومت کس کی ہے جی؟ مرکز میں وہ ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور وزیر خارجہ ہیں ان کے بہت ہی قریبی عزیز نواز شریف صاحب کے سمدھی جناب اسحاق ڈار صاحب۔ اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان حکومت جو ہے حکومت پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، لیکن ملک میں فلسطین حامی جذبات جو ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ایسا قدم اٹھانے سے گریز کر رہی۔ کون؟ پاکستان کی حکومت گریز کر رہی ہے کہ ان کے دھڑکا ہے، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر ہم یہ بات کر لیں گے، اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف گئے تو عوام ہمارا بھرکس نکال دے گی اور شدید رد عمل آئے گا۔ اس لیے ابھی تک کوئی طریقہ تلاش کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ہماری جو اس وقت رجیم ہے اس کا ایجنڈا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملک میں فلسطین حامی عوامی جذبات اور مذہبی جماعتوں کے اثر و رسوخ کے باعث وہ ایسا کوئی قدم اٹھانے سے گریز کر رہی ہے۔ یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ پاکستانی وفد کے دورہ اسرائیل کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسرائیل کا یہ باور کرایا جائے کہ پاکستانی عوام اب کافی روشن خیال ہو چکے ہیں، اور فلسطین کے ساتھ وہاں پہ اب اسرائیل کے حامیوں کی بھی کثیر تعداد موجود ہے۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جناب۔ اور آگے بڑھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ بات مئی 2022 میں بتائی تھی، جو اس وقت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں جب ایک پاکستانی وفد نجی حیثیت میں اسرائیل کے دورے پر گیا اور لیگی اراکین نے عمران خان پر اسرائیل کے حامی ہونے کے الزامات کی بچھاڑ کر دی تھی۔ تو رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ دوسرا وزٹ ہے مسلسل اسرائیل کا، اور اس کے علاوہ خفیہ اور کتنے مشن اور کتنے وزٹ ہو چکے ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ تو وفد کا اسرائیل اس طریقے سے جانا اور وہاں پہ پھر حکومت کا اور اراکین کا تصدیق کرنا، یہ خود ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اور جو باتیں زبان پر نہیں لائی جا رہی وہ اب انڈائریکٹلی جو ہے وہ غیر روایتی انداز میں اور غیر سفارتی انداز میں کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے زمانے میں جب یہ جنرل باجوہ نے یہ بیڑا اٹھایا کہ جناب وہ اسرائیل کو تسلیم کروائیں گے، اور انہوں نے اس بارے میں بہت زیادہ کمپین بھی چلائی، تو عمران خان صاحب اس وقت بھی بڑا اصولی موقف تھا ان کا۔ یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بارے میں کہا ہے 2 ریاستیں ہوں گی، پہلے فلسطین کو تسلیم کریں تو اس کے بعد پھر ہم اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے۔ اور ویسے بھی اقوام متحدہ میں قراردادیں موجود ہیں، کشمیر کی بھی اور فلسطین کی بھی، اور ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اور چونکہ ایک ہارڈ اسٹیٹ جو ہے وہ اسرائیل کہتا ہے کہ جی ہم ہارڈ اسٹیٹ ہیں، ہر چیز کو کچلنے کا ایک تہیہ کیا ہوا ہے، تو اس لیے اس پہ نقش قدم پہ ہمارے صاحب بھی چل رہے ہیں اور ہارڈ اسٹیٹ کا فلسفہ پیش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے قواقع کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ اگلی خبر امریکہ سے ہے، جو ولسن جو کہ کافی نامی گرامی پارلیمنٹیرین ہیں، کانگریس مین ہیں، اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ان کا جو قانون، ان کا بل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اور نہ صرف بل تیار ہو چکا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ I am grateful to introduce the Pakistan Democracy Act to sanction those undermining democracy in Pakistan۔ یعنی ان کا جو بل ہے وہ تیار ہے، اور ڈیموکریسی ایکٹ کا نام اس کو دیا جا رہا ہے، اور اس میں
ان تمام افراد پر پابندیاں لگائی جائیں گی جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کو کچلا اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا موجودہ رجیم میں۔ تو لہٰذا آرمی چیف کو جی ذرا احتیاط کرنی چاہیے اور دیکھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سخت ترین قسم کی پابندیاں لگ جائیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا ہوگا کہ کسی آرمی چیف پہ اس طریقے سے پابندیاں لگی ہیں۔ جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہوا تھا اور حادثہ اور دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، تو 2 ہفتے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، تو کوئٹہ سے اندرون ملک ٹرین سروس ابھی تک بھی بحال نہیں ہو سکی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری ریٹ آف اسٹیٹ بلوچستان میں کس قدر کمزور ہو چکی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ 2 ہفتے گزر گئے ہیں، جعفر ایکسپریس کی وجہ سے ٹرین سروس معطل کی گئی تھی، وہ اب تک معطل ہے اور ابھی تک بحال نہیں ہو سکی، اور یہ وجہ ہے سیکورٹی سچویشن۔ سیکورٹی صورتحال ایسی ہے کہ گورنمنٹ کو نہ ہی ہماری ڈی فیکٹو اور نہ ہی ڈی جورے، نہ ہی الیکشن چوروں کو، کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں کہ اگر انہوں نے ٹرین سروس شروع کی تو دہشت گردوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے، لہٰذا ابھی تک ٹرین سروس معطل ہے۔ اور اس کے بعد اگلی خبر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سخت سیکورٹی کر دی گئی ہے، اور اس بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو انٹیلیجنس اداروں نے کنوے کیا ہے کہ مولانا سے کارکنان نہ ملیں اور مکمل طور پر سختی کی جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آئسولیشن میں رہیں، خاموش رہیں اور زیادہ پبلک میں نہ آئیں۔ یہ خبر آج آئی ہے، اور اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جی امن و امان کے حوالے سے نازک صورتحال کے پیش نظر مولانا فضل الرحمان سے عید ملنے ڈیرہ اسماعیل خان آنے کی زحمت کوئی بھی نہ کرے، یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس سے اس کے بعد یہ اگلی خبر جو ہے وہ ایک اور ہے، وہ بھی اس میں بھی کافی تجسس پایا جاتا ہے، اور وہ کیوں ہوا؟ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، اور وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے ناگزیر وجوہات کی بنیاد پہ۔ بتایا کچھ نہیں گیا، اور صرف یہ بتایا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس منسوخ کر دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا، لہٰذا اب فی الحال اس کا کوئی نہیں۔ یہ آج 11 بجے اجلاس طلب کیا گیا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے اس کی صدارت کرنی تھی، لیکن برابر ثابت نہیں ہو سکی۔ ایک اور خبر ہے جناب، وزیر داخلہ محسن نقوی جو طویل عرصہ سے غیر حاضر تھے، روپوش تھے، اور ان کے ویئر اباؤٹس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہوں یا دیگر وزیر، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ سخت بیمار ہیں اور ہمارے فون بھی وہ سن نہیں رہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کافی اس بارے میں گلے شکوے کیے تھے، اور اب جو ہے وہ ڈیٹیل آ چکی۔ لیکن میں نے آپ کو خبر دی تھی، اور وہ خبر تھی کہ وہ دبئی گئے تھے اہم مشن پر، اور اس مشن کا بنیادی مقصد تھا کہ ملک ریاض صاحب کو عمران خان صاحب کے خلاف ایک گواہی کے لیے تیار کیا جا سکے، اور ہماری اطلاع کے مطابق ان کو کافی بڑی بڑی پیشکشیں بھی کی گئیں، اور انہیں کہا گیا کہ جیسے ہی آپ ہمارے ساتھ معاملہ طے کریں گے، محسن نقوی صاحب کے بارے میں ہی ہے کہ شاید وہی مبینہ طور پر دبئی میں گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب آپ ہماری بات مان لیں، لیکن ملک صاحب جو ہیں وہ فی الوقت رام کرنے میں انہیں ملک صاحب کو کامیاب نہیں ہو سکے، لہٰذا محسن نقوی صاحب ایک طویل عرصے کی غیر حاضری کے بعد جو ہے وہ آج برآمد ہو گئے ہیں اور اپنے دفتر میں موجود ہیں، اور آج ایک چھوٹی موٹی میٹنگ بھی کال کی ہے۔ اس سے اب کنفرم ہو گیا ہے، جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ علیل ہیں یا کسی ہاسپٹل میں ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔